अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूं इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सूर फूंक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। उस दिन हम जहन्नुम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा करेंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और अमर हक भी सुन नहीं सकते थे। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 99 ता 101 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। नवाविक टुडे से पहले आज मैं कुछ बात करना चाहूंगी एक बेहतरीन साथी की, एक सबसे ज्यादा रिलायबल दोस्त, और वो है किताब। किताब के हवाले से अगर बात की जाए तो आजकल कहा यह जाता है कि मुताला कम हो गया है और कारीन में शौक़ मुताला भी कम हो गया है। तलबा की तादाद कम हो गई है जो किताब को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हों, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हकायक हमेशा अपनी जगह बनाने के लिए खुद ही आगे आ जाते हैं और हकायक को जगह देनी नहीं पड़ती है, हकायक हमेशा अपनी जगह बना लेते हैं। और किताब एक ऐसी ही हकीकत है कि अगर आपको दुनिया से आश्कार होना है, गुजरे हुए ज़मानों को देखना है और आने वाले वक्तों की सच्चाइयों को जानना है, तो उसके लिए आपके पास किताब से बेहतरीन साथी और रहनुमा कोई नहीं हो सकता। किताब के हवाले से आज इतनी बात क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में एक किताब है, खूबसूरत किताब है और नाम भी खूबसूरत है, मुलाकातें क्या क्या। ये अहम शख्सियात के हवाले से है जिनके जीते जागते इंटरव्यूज इसमें पेश किए गए हैं। खूबसूरत किताब है, मैंने खुद भी इसका मुताला किया है, बेहतरीन किताब है और ये सहाफत, सियासत और तारीख के तलबा के लिए खुसूसी तौर पर मुताले के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। और अब बाकायदा आगाज करूंगी प्रोग्राम का नवाविक टुडे से। और अहम खबरों में किसी भी नाअहल के खिलाफ कार्रवाई हुई तो बड़ी लॉबी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आ जाती है, ये कहना है चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस आजकल काफ़ी बयानात दे रहे हैं और इन बयानात के साथ साथ कुछ अमली इक़दामात भी हमारी अदालतों के हवाले से, अदलिया के निज़ाम के हवाले से होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के लिए, उनकी सेहतियाबी के लिए यकीनन पूरी कौम दुआ गो है। नवाज शरीफ लंदन से रियासती उमूर देख रहे हैं, वीडियो लिंक पर काबीना इक़्तिसादी काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे, बजट मंजूर किया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस, अवाम अब एहतजाजी सियासत करने वालों के झांसे में नहीं आएंगे, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का। जबकि दीगर भी अहम खबरें हैं, इमरान खान के भी कुछ बयानात हैं TORs के हवाले से। TOR कमेटी में फैसला ना हुआ तो सड़कों पर आएंगे। जब इमरान खान साहब के बयानात के हवाले से बात होती है तो उमूमन यही एक बयान होता है कि हम सड़कों पर आए ही चाहते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे और प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं मसूद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। और गुफ्तगू का आगाज मैं यहीं से करना चाहूंगी कि हमारी अदलिया, आप देख रहे हैं आजकल कुछ जोश में। ऑफ कोर्स ऐसा तो है, लेकिन इरफाना बात यह है कि अदलिया के जोश का मजा तब आता है कि फैसलों में भी वो जोश और होश हो। सही। अब हर चीज अखबारात की जीनत बन जाए, इट्स नॉट अनफ। हमें प्रैक्टिकली भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कभी हमें अदालत पे अदम एतमाद नहीं है, लेकिन अब खबरें ही पढ़ते रहते हैं। हमारे एक अलमिया ये है कि या हम खुशफहमी में रहते हैं या हम गलत फहमी में रहते हैं। अच्छा, खुशफहमी और गलत फहमी का सैंडविच बन करके कौमें जो है उनमें बनाव नहीं आता। सही। बनाव के लिए ये ज़रूरी है कि अमली मामलात सामने आए। अगर अमलन कुछ सामने आता है तो इट वुड बी वेरी नाइस। अगर नहीं आता तो फिर ये सारा कुछ ज़ेबे दास्तान बन जाता है। कम अज़ कम अदलिया हमारी ऐसी है, हम अपनी अदलिया पे ट्रस्ट करते हैं, इसमें ज़ेबे दास्तान वाला मामला नहीं है, इसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा बहरहाल मौजूद है। लेकिन जस्टिस साहब ठीक कहते हैं ना, जमाली साहब का कहना है कि अकरबा परवरी जो है, अच्छा ये अकरबा परवरी है क्या? अकरबा परवरी अगर गौर किया जाए तो यही है ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी के बाद बिलावल जरदारी, मियां नवाज शरीफ के साथ साथ मियां शहबाज शरीफ, एक वज़ीर आज़म एक वज़ीर आला पाकिस्तान, फिर हमजा शहबाज शरीफ क्यों पीछे रहे, फिर उसके अलावा सलमान शहबाज क्यों पीछे रहे, सारी बातें अपनी जगह, मरियम क्यों घर बैठे। तो ये क्या है? मौलाना मुफ्ती महमूद, उधर देखे ना इस्लाम पसंदों में भी ये है, मौलाना मुफ्ती महमूद और उनकी पार्टी पे फर्ज है कि अगली सियासत भी उनका बेटा करे और वो मौलाना फजल रहमान हो। अच्छा, अब इससे भी आगे चले, मैंने एक दफा आपसे पहले एक अलमिया का तज़किरा किया, आज भी करता हूं, हमारे यहाँ ये है कि ये जर्नैल का बेटा है, इसे तो लेफ्टिनेंट भर्ती होना ही चाहिए। सही। ये जज का बेटा, एक आध नंबर मिल जाएगा, ये जज ही में ही जाएगा।
اچھا یہ غریب کا بیٹا یہ بیچارہ غربت میں ہی مرے گا, یہ خط افلاس کے نیچے ہی تہس نہس ہو جائے گا, اس کے نیچے ہی نیست و نابود ہوگا. اس کے لیے سیاسی آفتیں ہیں, اس کے لیے زمینی آفتیں ہیں, اس کے لیے آسمانی آفتیں ہیں, اس کے لیے اقربا پروری کی آفتیں ہیں. شاید کہیں اس کے گھر کے 8-10 لوگ کہیں مر جائیں کسی کی غفلت سے, تو پھر کوئی عدالت اٹھے اور وہ اس پہ سو موٹو لے لے. ٹھیک ہے, دس از پاکستان. میں کوئی ایسی بات نہیں آپ کے خیال میں میرٹ کا کہیں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے؟ میرٹ کا کانسیپٹ ہے, میرے پاس شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان میں ایک مثال ہے, وہ میرٹ کا کانسیپٹ آپ کے موٹر وے پہ ملتا ہے, کاش زندگی کے ہر وے پہ ملے. اچھا, میں وہ جو کہنے لگا تھا وہ یہی کہنے لگا تھا کہ میں مایوس نہیں ہوں, کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری آنکھوں میں جو پیام ہے وہ رہنا چاہیے, صحیح, امید کا پیام رہنا چاہیے, یہ شمع فروزہ رہنی چاہیے حسن ظن کی. لیکن اس کے لیے قیادت کو کچھ کرنا پڑے گا. اگر قیادت اچھے فیصلے کرتی ہے تو ایٹم بم بن جایا کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو بانیے ایٹم بم بن جاتے ہیں. اگر قیادت اچھے فیصلے کرتی ہے تو میاں نواز شریف ہردل عزیز ہو جاتے ہیں کہ کلنٹن کے پیسے ٹھکرا کر کے کہ ہمیں نہیں چاہیے ڈالرز, اور وہ ایٹمی دھماکہ کر دیتے ہیں. جب قیادت اس طرح کے فیصلے کرتی ہے تو پھر یونیفارم بھی جرنیلوں کو اتار کے صدارت چھوڑنی پڑتی ہے, بے شک جاتے جاتے ہمیں انہیں گارڈ آف آنر دینا پڑے. سارے معاملات قیادت, اگر قیادت ہی اقربا پروری کا بیج بوئے گی تو وہ اقربا پروری کا بیج نہیں بو رہی, وہ کرپشن کا بیج بو رہی ہے. اور میں عرفانہ آپ کے سامنے ہمیشہ ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ کرپشن کوڑ کی کاشت ہے. آپ کرپشن کو کاشت کرتے, بس وی آر لکی. ہمارے کچھ بزرگوں نے محنت کی. پاکستان میں عام طور پہ میں کہا کرتا ہوں 2 تحریکیں چلی, ایک تحریک قیام پاکستان اور دوسری تحریک استحکام پاکستان. آپ دیکھیں دونوں کے نتائج ہوئے. پہلی میں قیام پاکستان عمل میں آ گیا, دوسری جو لیٹ 60s میں چلی یا ارلی 70s میں چلی اس میں استحکام پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی, جس کا 98 میں ہم نے یوم تکبیر منایا. تو دیکھیں اس میں کیا ہوگا, پاکستان ناقابل تسخیر ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ امید کا پیام آنکھوں میں ہے, قلب میں ہے, یہی بات میں نے کل کے پروگرام میں بھی کی تھی کہ ہم لوگوں نے بہت سے امپاسبل کو پاسبل میں تبدیل کیا, اور بہت سارے پاسبل کو بھی امپاسبل میں بدل دیا. اچھا چلیں آج ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ کل ہم نے امپاسبل کو پاسبل کرنے کی بات کی تھی, آپ نے پاسبل کو امپاسبل کرنے کی بات کی ہے, ہم نے کون کون سے پاسبلز کو امپاسبلز میں تبدیل کیا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, بارہا جمہوریت کے دربار سے درباری نکلتے ہیں, آمریت کو مل جاتے ہیں. کون کرتا ہے؟ میں تو نہیں کرتا, میں تو بیچارہ ایک ووٹر ہوں. فانا ایک ووٹر ہے, یہ کیمرے کے پیچھے کھڑا عمران ایک ووٹر ہے, باہر جو ریڈی والا صبح صبح ناشتہ لگا کے کھڑا ہے وہ تو ایک ووٹر ہے. اس نے جمہوریت کو تقویت ہی دی ہے, کبھی آمریت کو خوش آمدید نہیں کہا, مجبور کر دیتے ہیں آپ اس کو. تو یہ ایک پاسبل تھا کہ ہم رواں رکھتے جمہوریت کو, ہم نے رواں نہیں رہنے دیا. یہ پاسبل تھا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم ہوتی, ہمارے تعلیمی اداروں میں تحقیق ہوتی. ہم نے دڑا دڑ یونیورسٹیاں بنا لی, لیکن وہاں کوالٹی نام کی چیز نہیں ہے, کوانٹٹی ہے صرف. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں دیار عشق جب آپ کسی جگہ کو بنا لیتے ہیں نا, تو نہ پھر آپ کو پیسہ روکتا ہے, نہ آپ کو رکاوٹیں روکتی ہے, نہ کسی چیز کی کمی روکتی ہے. آپ کا جذبہ آپ کو آگے لے کر کے جاتا ہے. ایجوکیشن کا ہم نے بیڑا غرق کر لیا. اس کے بعد آگے چلیں, کیا ہوا, کوئی اتنی آخر آ گئی ہے, کوئی انڈیا سے تو نہیں پولیس آتی. پولیس کو ہم ٹھیک کر سکتے تھے, اچھا آئی جی دے, اچھا اس کے اوپر ڈی آئی جی دے, اچھا اس کے نیچے ایس پی دے, اس کے نیچے ڈی ایس پی دے, تو آپ کا کبھی شرازہ نہیں بکھرے گا انصاف کا. پھر ہم نے کیا کیا, عدالتوں سے بڑا روب کس کا ہوتا ہے, عدالتوں سے بڑا وقار کس کا ہوتا ہے. ہمارے کچھ چیف جسٹس صاحبان نے بھی نظریہ ضرورت کے تحت عدلیہ کو, عدالت کو پروموٹ کرنے کی بجائے اپنے پسندیدہ اشخاص کو پروموٹ کیا. تو ان کے لیے انہیں کیا ضرورت. اسی طرح جرنیلوں کو دیکھیں, جرنیل ہم کہتے ہیں جی یہ سالار اعظم ہے, ایک طرف ایوانوں میں وزیر اعظم ہوتے ہیں, ایک طرف ادھر سالار اعظم ہے, اور کیا ریگارڈ چاہیے, اور کیا سلیوٹ ٹھک ٹھک ٹھک, اور آپ بیڑا غرق کر دیتے ہیں جمہوریت کا. وہ کیا اس میں کوئی مسئلہ تھا؟ آپ جب 65 کی وار لڑ سکتے ہیں, آپ کے ملک میں مسلسل, میں کوئی پراکسی وار نہیں کہتا, پاکستان حالت جنگ میں اور کنونشنل وار کا شکار ہے, تو آپ اس میں اتنا اچھا دفاع کرتے ہیں, پھر آپ کا کیوں جی اس طرح لالچ بھرا ہو جاتا ہے کہ آپ حکومتیں گرانا شروع. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جو نہیں ہونی چاہیے تھی, جنہیں ہم استحکام دے سکتے تھے, اور ہم نے سارا کچھ بھول کے نہ اپنے ضمیر کی طرف دیکھا, نہ اپنی ضروریات کی طرف دیکھا, نہ اپنے آئین کی طرف دیکھا, نہ اپنے قانون کی طرف دیکھا. ہم نے اپنے لالچ, حرص و ہوس کی پوجا کرتے ہوئے بہت ساری بے شمار عرفانہ چیزیں ایسی ہیں. اب ہم کیا کریں؟ کئی جگہ پہ صرف تند بگڑی تھی, ہم نے تانی بگاڑ لی. کئی جگہ پہ چند لوگ بگڑے تھے, ہم نے آوے کا آوا بگاڑ لیا. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بقا ہے, ہمیں کچھ محنت. دیکھیں آخر کیا ہے, کئی دفعہ او لیول کا بچہ اٹھتا ہے پوری دنیا فتح کر جاتا ہے, اے لیول میں پوری دنیا فتح کرتا ہے. ڈاکٹر قدیر خان یہی ہوتا ہے. عمران خان جو کرکٹر ہے اپنے دور کا, جو جہانگیر خان ہے, جو جان شیر خان ہے, جو ڈاکٹر عبدالسلام ہے, یہیں سے اٹھتے ہیں اور اتنے بڑے کام کر دیتے ہیں. تو آخر یہاں سے کوئی بڑی لیڈرشپ کیوں نہیں اٹھتی؟ کون اٹھتا ہے یہاں سے؟ ایک عظیم لیڈر قائد اعظم بھی اٹھتا ہے. ہاں بہت اچھا سوال. قائد اعظم بھی اٹھتا ہے. عظیم لیڈر کیوں نہیں اٹھتے؟ پھر اس کے بعد کیوں عظیم لیڈر نہیں اٹھتے؟ کیوں یہ پاناما شناما آ جاتا ہے؟ کیوں ہمارا وہ پینورامک ویو نہیں ہے؟ اچھا اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں عظیم لیڈر کے نہ اٹھنے کی؟ آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو یا ایک اچھے لیڈر کو آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے؟ وہی پھر بات تو عمران خان صاحب والی آ گئی کہ سٹیٹس کو کا شکار ہیں ہم, جو ہے جیسے چلنے دو اور ایسا ہی چلنے دو. دیکھیں کل پرسوں ایک پروگرام میں نے یہ عرض کی کہ مسٹر عمران خان کو دیکھا جائے یا عمران خان نیازی کو دیکھا جائے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں انہیں کرپٹ قرار دوں, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان میں بدنیت قرار دوں, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اسے یہودی لابی کا قرار دوں. میں ایک ننا منا اینالسٹ ہی صحیح, لیکن میری نظر ہے اس پہ. لیکن مسئلہ کیا ہے اس جو انالیسس کا طالب علم ہونے کے ناطے بھی مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو میرے ذہن میں ہے, یہ تو میرے پاس ثبوت ہے کہ انہیں جو جیتنے والا گھوڑا لگا, وہ جہانگیر ترین ہو, وہ شاہ قریشی ہو, یا کوئی خٹک ہو, یا کوئی مٹک ہو, یا کوئی نیازی ہو, چاہے وہ راجہ ریاض ہو, کہ جس کے نکلنے سے پیپلز پارٹی بھی خوش ہوئی, یہ کہتے ہیں آ جاؤ بسم اللہ. تو یہ اس طرح لوٹوں کو جی آیا نو کہنا, تو یہ بھی تو سٹیٹس کو کے چکر. اب عمران خان تو خود سٹیٹس کو کے چکر میں پھنس گیا ہے. وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان کس طرح ٹی او آرز کی بات کر سکتے ہیں؟ ان کے دائیں اگر علیم خان ہے, بائیں اگر جہانگیر ترین ہے, تو ان پہ بھی الزامات ہے. پاناما سے کون بچا؟ جماعت اسلامی کے علاوہ مجھے کوئی لیڈرشپ بچتی نظر نہیں آتی. یا پھر کوئی دیسی طریقے سے اگر پیسے بچاتا ہے, پہاڑوں میں دبا لیتا ہے یا سمندروں میں دفن کر لیتا ہے اور وہ واٹر پروف باکس ہے اس کے بعد, تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. آپ دیکھیں کس پارٹی میں پاناما نہیں گیا, مسئلہ پاناما نہیں گیا. اب سٹیٹس کو کا پیپلز پارٹی بھی سٹیٹس کو. اب میں وہ پچھلے دنوں عرض کر رہا تھا کہ ایک بوتل میں مشروب جو ہیں سارے ایک طرح کے, بلکہ ایک ہی ڈرم میں انہیں مکس کیا, مختلف میں ڈال کے ہم نے اوپر لیبل لگا دیا, دس از پی ٹی آئی, دس از پی پی پی, دس از پی ایم ایل کیو, دس از پی ٹی آئی. تو فرق کیا رہ گیا؟ پی ٹی آئی اور پی 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 کی جو پہلی پی ہے نا وہ بالکل سیملر ہو چکی ہے, وہی لیڈر ہے ادھر کے. ہم نے یہ سنا تھا انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ, اٹ کین بی چینج فرام ون فارم ٹو اندر فارم. اب تو مجھے لگتا ہے کہ لا آف کنزرویشن آف پالیٹکس بھی آ گئی ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ آج کا وزیر اعلیٰ کل کو کس پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا, آج کا وزیر اعظم کل کی کون سی پارٹی ہوگا. تو یہ بھی تو مثال آئی نا کہ ماضی کا لیڈر چودھری شجاعت حسین جو مسلم لیگ کا تھا, وہ پی ایم ایل کیو کا بن کے وزیر اعظم اور قسم کا بن گیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو میوزیکل چیئر ہے, یہ جو مذاق ہے, یہ جو ڈرامہ نہیں عرفان, ڈرامہ چھوٹا لفظ ہے, یہ جو فلم ہے لوٹائزم کی, اقربا پروری کی, جس پہ سیکھپا ہوئے ہیں ہمارے چیف جسٹس, یہ بنیاد ہے. یہ تو بنیاد ہے, لیکن اس بنیاد کو اب ہلانا پڑے گا. یہ بنیاد کیسے ہلے گی, یہ سوال ہے میرا. لیکن میں اس کی جانب آؤں گی, سوال کی جانب ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات یہ جی کہ ابھی جو پرائم منسٹر صاحب کے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ کون سینئر منسٹر ہے اور وہ لندن سے بھی اپنی پاور ایکسیکیوٹ کریں گے, تو یہ بات یہ ہے کہ یہ بادشاہ گیری جو ہے اب ختم ہونی چاہیے. اور اگر سینئر منسٹر بائی ورچو آف سینیورٹی دیکھیں تو وہ یہ چودھری نثار بنتے ہیں, اسحاق ڈار نہیں بنتے. اور اسحاق ڈار صاحب نے تو بجٹ بھی پیش کرنا ہے, اور میں عرض کروں گا پروفیسر صاحب کی نظر, وہ کہتے ہیں کہ the devil recites his scriptures to his suiting. This finance minister recites his figures to his suiting. غریبوں کو تباہ کر کے, ٹیکسز لگا کے,
دنیا جہان کے ڈیوٹیز اور کیا کیا کچھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی غریب پرور یہ بجٹ ہے. اور اب فوڈ سٹف جو 20-25 سال کے بعد انہوں نے تھوڑی سی ڈیوٹیز لگائی ہیں تو اب یہ کہتے ہیں جی ہم تو امیروں پہ لگا رہے ہیں, تو 20-25 سال کیوں نہیں لگائی آپ نے؟ تو غریبوں کے اوپر وہ ٹیکس لگا دیے ڈیلی ایسینشلز کے اوپر. بجلی کا بل دیکھیے اس کے اوپر کوئی 50% آپ ٹیکس لیتے ہیں. سروس چارج آپ نے ٹیلی فون کے اوپر بڑا کوائٹلی 20% لگا دیا. آپ تو سروائیو صرف ٹیکسوں پہ کرتے ہیں. آپ نے ریونیو کے لیے ایک ہی چیز رکھی ہوئی ہے کہ غریبوں کو مارو. مجھے نہیں پتا بجٹ میں کیا کریں گے. ابھی بہبود فنڈ میں اکثر کہتا ہوں کہ غریبوں کا پیسہ جو وہ انویسٹ کرتے ہیں آپ نے ان کا 15% سے 13% سے اس کو 8-9% کر دیا. غریبوں کے جو پیسے خربوں روپے سیونگ اکاؤنٹس میں رہتے ہیں آپ نے انہیں 4%, 5% کر دیا. امیروں کے لیے آپ نے لون کی فیسلٹی 16 سے 5 کر. بہت شکریہ کال کرنے کا. غریب کا استحصال ہو رہا ہے, امیر کو مراعات دی جا رہی ہیں. عام آدمی کا یہی سوال ہے کہ ٹیکس تو وہ دے رہا ہے, پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ جس کتاب کا آپ تذکرہ کر رہی تھی نا عرفانہ بھی, یہ ملاقاتیں کیا کیا, الطاف حسن قریشی صاحب کا آپ نام لینا بھول گئی جو ان کے رائٹر تھے. اتفاق سے یہ میں 2-3 دن سے میں اسے پڑھ رہا ہوں. جتنی باتیں ہمارے کالر نے کی ہیں آپ یقین کریں کہ اس کے صفحہ پہ ظاہر ہے کہیں بھٹو سے ملاقات ہے, کہیں ایوب خان سے ملاقات ہے, کہیں جنرل یحییٰ سے ملاقات ہے, کہیں غلام اسحاق خان سے ملاقات ہے, اور اس طرح ڈیفرنٹ ملاقاتیں میاں نواز شریف سے بے نظیر. ان سب میں یہی رونا اس رائٹر نے رویا بھئی یہ ہے, یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ 1947 کے 2-3 سالوں کے بعد یہ مسلسل کویسچنز ہیں کہ غریب تر کیوں ہوتا جا رہا ہے. یہی بحث اس میں ہے نا, اسی لیے آپ نے کہا کہ یہ طالب علم کو پڑھنی چاہیے. یہ ہسٹری بھی ہے, سیاست بھی ہے, صحافت بھی ہے. تو اب اور کتنے سال, how many years, how many, کہ ہم اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل رہے. کہ دیکھیں آپ نہ دیں, کچھ نہ دیں, بابا کم از کم انسانی حقوق تو دیں. ہمارے ہاں ہم ایٹمی قوت ہے الحمدللہ, لیکن ہم انسانی حقوق نہیں دیتے. ہم باقوت ہیں لیکن ہم لوگوں کو جینے نہیں دیتے. یہاں صرف حق ہے تو اس کو جو سیاستدان کا بچہ ہے, جو بیوروکریٹ کا بچہ ہے سوری, اور جو پہلے ہی اشرافیہ سے, اشرافیہ گینگ اپ ہے یہاں پہ. یہ کیسے ٹوٹے گا؟ میرا سوال ابھی یہی تھا. میں نے آپ سے کہا کہ میں اس حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ یہ بنیادیں رکھی جا چکی ہیں کہ اشرافیہ مراعات حاصل کریں گے اور وہ آگے سے آگے بڑھیں گے, جو غریب آدمی ہے وہ مزید پسماندگی کی جانب جائے گا. یہ بنیادیں ہلانا ہی تو کام. دیکھیں انقلاب 2 طرح کا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ وہ جو ایک درمیانہ راستہ ہے وہ اختیار کر لیا جائے. وہ خونی انقلاب جب ایک غریب آدمی امیر آدمی کا گریبان پکڑنے تک صرف نہیں جاتا بلکہ سر قلم کرنے تک آ جاتا ہے, وہ خونی انقلاب نہ ہی آئے تو بہتر ہے. دیکھیں ہسٹری یہ کہتی ہے کہ بھٹو میں یہ ٹیلنٹ تھا, اس کے ساتھ عام آدمی آیا تھا, اس کے کھمبے جیتے تھے. پھر آپ کی اس جدید ہسٹری پہ آئے تو عمران خان میں یہ استطاعت تھی. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا, وہ جس کا آپ نے کہا نا عمران خان مذمت کرتے ہیں, یہ دونوں بڑے لیڈر الٹیمیٹلی سٹیٹس کو کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ جب آپ اجازت دیتے ہیں, بساط ایسی بچاتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ چلاک ہے, جو زیادہ 2 نمبر ہے, جو زیادہ کرپٹ ہے, جس کے پاس حرام کا مال زیادہ ہے, جو لوگوں کو خرید سکتا ہے, جو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے, جب آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو پھر قومیں پروموٹ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. میں تو کل کہہ رہا تھا کہ مجھے محسن دشمن لگتا ہے انڈیا, کہ انڈیا ریسلرز کی طرح ہمیں چیلنج نہ کرتا تو ہم ایٹمی طاقت ہی نہ بنتے. یہ جو ہمارا اٹ کھڑک ہے نا انڈیا سے, یہ ہماری کافی ساری ترقی کا باعث ہے, ورنہ تو ہم بھی تساہل پسندی کی انتہا کو چھو رہے ہوتے. بالکل ٹھیک. تو اب ہمیں کہیں نہ کہیں وہ ایکٹیو رکھتا ہے, دانا دشمن ہے. اچھا, اب میں دانا دشمن ہو تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے کام آ جاتا ہے. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار ہم نے دوستوں پہ تو نہیں جانا, چائنا ہمارا اچھا دوست ہے کہ اس کو فالو کر لے, ہم نے جو دشمنوں پہ ہی جانا ہے تو اللہ کرے وہاں انصاف شروع ہو جائے, پھر ہم بھی انصاف دینا شروع کر دیں, وہاں ترقی شروع ہو جائے, ہم بھی ترقی. تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک جو لیڈر آئے وہ بھٹک گئے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کون جیت سکتا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ میں اب آپ حل چاہتے ہیں نا, تو دیکھیں اب ہم کہتے ہیں شعور بہت آ گیا, بلکہ اب شعور کا تو تلاطم خیز موجیں ہے شعور کی, وہ کناروں سے باہر جا رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے
میں اگر اپنے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹا فلاں کو ووٹ دو، وہ کہے نہیں ڈیڈی یہ فلاں پارٹی میں بھی کرپٹ تھا، ادھر بھی کرپٹ ہے، تو اگر بیٹا آگے کہے نہیں جی میں نے بلے کو یا تیر کو یا اس کو ووٹ دینا ہے، تو پھر تبدیلی نہیں آئے گی. وہ ایمانداری کو ووٹ دے، وہ ایک بد کردار کو ووٹ نہ دے، چاہے اس کا انتخابی نشان قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو. صحیح. لوگ کیا منافقین قرآن پاک کو استعمال نہیں کرتے تھے؟ مسئلہ یہ ہے، میں ہمیشہ یہی سوال کرتی ہوں کہ ہمارے عوام میں یہ شعور کیسے بیدار ہوگا کہ آپ نے شریف آدمی کو آگے لے کے آنا ہے، آپ نے شریف آدمی کو ووٹ دینا ہے. آپ بھی تو جگہ، آپ کسی علاقے کے کڑکے بڑکے والا آدمی، کوئی ٹیکے بیکے والا آدمی جو دیکھتے ہیں کہ کسی کو دبکا شپکا مار کے کام کروا سکتا ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں. جو ایک عام آدمی ہے، ایک شریف آدمی ہے، آپ اس کو خود بھی آگے نہیں لانا چاہتے ہیں. یہ ہماری عوام کا بھی ایک فلا ہے. نہیں بہت بڑا قصور ہے. دیکھیں ہم بھی وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے مزے سے لگے ہوئے ہیں نا. دیکھیں کون کہتا ہے میاں نواز شریف یا بے نظیر بھٹو کا خانوادہ یا مولانا فضل الرحمان کا خانوادہ کوئی مسلک ہے؟ یہ کوئی پولیٹیکل، کوئی سیاسی مسلک نہیں ہے. یہاں تبدیلی لانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ دیکھیں نا وہ ہو کیا جاتا ہے، اصل میں ہم بھی عوام کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ہم میڈیا والے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم بھی اس طرح وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم بھی تو ریٹنگ کے پیچھے، رینکنگ کے پیچھے، پتہ نہیں کس کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. سچ کی بات اگر اس پلیٹ فارم پہ ہو، سچ کی بات چیف جسٹس صاحب نے جو کی ہے ان کے فیصلے میں ہو اور ٹھک ٹھک فٹافٹ ہو. یہ نہیں کہ انصاف اس وقت ملے جب نواسا زندہ ہو تو نانا مر گیا ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہے. کیوں نہیں بے نظیر بھٹو سے یا اس کے خانوادے سے، میاں نواز شریف اور اس کے خانوادے سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ کیوں نہیں مولانا فضل الرحمان کے خانوادے سے، کیوں نہیں ولی خان کے خانوادے سے پوچھا جا سکتا بھائی ووٹ مانگنے آئے ہو، بندے کھڑے کیے، کیا کیا ہے؟ اچھا اداروں میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے ایسا کہ اداروں میں کہیں نہ کہیں اب کچھ تھوڑا سا شعور آ رہا ہے کہ اب کافی شعور آ گیا، صورتحال کو بہتر بنایا جائے. بہت زیادہ زوال کا شکار ہو رہے ہیں ہم کرپشن کی وجہ سے. تھانے جو ہے نا پہلے جو 500-600 روپے میں کام ہو جاتا تھا اب 1500-2000 میں ہوتا ہے. انہیں کافی شعور آ گیا. یہ جو عدالتوں میں بیٹھا اہل مادہ ہے اور ریڈر ہے، پہلے 100-200 میں تاریخ دے دیتا تھا، اب 500 میں دیتا ہے. اچھا خاصا شعور آ گیا. ہاں ایک بات میں وہی بات حسن ظن ساتھ رکھنا ہے. موٹر وے پولیس گڈ ہے، اگر وہ گڈ ہے تو باقی بھی گڈ بیٹر بیسٹ ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ پیام آ گیا، یعنی کہ کسی ایک ادارے کی کارکردگی کو آپ مارک کر سکتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور اگر ایک ادارے کی کارکردگی اچھی جا رہی ہے تو دوسرے ادارے بھی اسے فالو کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک سمپل سی بات کیا کرتا ہوں. آپ کے ترقی پذیر اور لوگوں کے ترقی یافتہ ملک میں 3 لفظوں کا فرق ہے، 3 عملوں کا فرق ہے: ایجوکیشن، ہیلتھ اور فراہمی انصاف. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کے ہاں یہ ٹھیک ہے عرفانہ، اگر آپ اس پہ اشتہار دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں دودھ کی نہریں بہ گئی ہیں، تو یہاں تو باقی نہریں آپ کی روانیوں پہ دریاؤں کی انڈیا نے جو ہے نا پیرے لگا دی ہیں. بس سمپل سا کسوٹی ہوتی ہے نا کسی چیز کے پرکھنے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیے اگر آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں، اگر آپ کے ایجوکیشن سیکٹر میں، اگر فراہمی انصاف میں آپ کو ترقی ملتی ہے تو آپ کامیاب ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر گینگ ریپ بھی اسی طرح ہو رہا ہے، اگر ڈکیتی بھی اسی طرح ہو رہی ہے، اگر قتل بھی اسی طرح ہو رہا ہے، اگر ٹارگٹ کلنگ بھی اسی طرح ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے دہشت گردی بھی اسی طرح ہو رہی ہے، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ میں اس کو کیا نام دوں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا اندر سے من ٹھیک نہ کروں، اندر سے ضمیر ٹھیک نہ کروں، اور شرٹ جتنی مرضی اجلی پہن لوں اور کوٹ اوپر بڑا قیمتی پہن لوں. یہ گند چھپ تو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتنی دیر تک؟ نمائشی کام ہے نا. اندر جب تک نہیں بدلے گا، میرا ذہن نہیں بدلے گا، میرے فیصلے نہیں بدلیں گے، میرے عمل نہیں بدلیں گے، تو تب تک ترقی ممکن نہیں ہے. ڈرامے نہیں چلتے. ایک بیان میرے سامنے حمزہ شہباز صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ پلیز، یہ نہ کہہ دینا کہ حمزہ شہباز شریف کا دھماکے کرنے میں بہت بڑا ہاتھ تھا اور ان کی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے یہ بات انہوں نے خود کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اربوں ڈالر کی جو پیشکش ہمیں کی گئی تھی ہم نے اسے ٹھکرایا اور پھر یہ دھماکے کی. یہ بڑا کام ہے. آپ کو پتا ہے ہمارا، آپ کو مطلب یہ چیز ایٹ لیسٹ ماننی چاہیے. آپ کو پتا ہے ایٹمی پاکستان کی عمر یا دھماکوں کی عمر بھی 18 برس ہو گئی ہے. 18 برس کے بعد شناختی کارڈ بن جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ 32 سال بعد پھر کہتے ہیں چیک کرواؤ، ساڑھے کو غلط نہیں بن گیا. ٹھیک ہے. تو اب حمزہ اگر یوم تکبیر پہ کچھ کہے تو پھر اللہ کرے اس نے بھی کوئی کتاب شتاب پڑھی ہو، پھر بھی کوئی خوشی کی بات ہے. چلے مان لیتے ہیں آپ
بتائیے وہ کہتے کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں ڈالر کی امداد ٹھکرا دی تھی، سوری پیشکش ٹھکرا دی تھی، اور وہ پیشکش ٹھکرانے کے بعد ہم نے یہ دھماکے کیے ہیں. مطلب کچھ ذاتی لالچ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دھماکے نہ کریں، کچھ ذاتی مفادات لینے. میں ایک عرض کروں گا کہ پہلے ایک چھوٹی سی خبر ہے جس پہ آپ نے دائرہ لگایا، اس کے بعد وہ پڑھیے گا، وہ بھی امریکہ سے تعلق رکھنے والی ہے. میاں نواز شریف صاحب امریکہ سے، ویسے معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت، امریکہ سے کون سی خبر ہماری تعلق نہیں رکھتی ہے؟ امریکہ سے تو ہر خبر تعلق رکھتی ہے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی اسی خبر کو پڑھنا ہے تو میں شامل کر دیتی ہوں. مجھے لگتا ہے یہ تعلق داری اب خبر نہیں بنتی. اچھا صحیح ہے. امریکہ سے جو لا تعلقی ہے نا وہ شاید خبر بنے. اب یہ تو اس سے اور اللہ کرے کہ ایسی خبر ہمیں ملے. اللہ کرے. بات یہ ہو رہی تھی کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں 2 تحریکیں چلی. صحیح. ایک تحریک قیام پاکستان، ایک تحریک استحکام پاکستان. ٹھیک. تحریک استحکام پاکستان میں جس کے جو بنیاد رکھی گئی آپ کی ایٹمی طاقت کی، اس میں پہلا کریڈٹ جس جوڑے کو جاتا ہے، جس پیر کو جاتا ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں اور ہمارے محسن پاکستان جی عبدالقدیر خان ہے. عبدالقدیر خان اس بیوروکریسی سے، اس ٹیکنوکریسی سے، اس گندی سیاست سے تنگ آ کے واپس چلے گئے تھے. میری بات ہوئی تھی ڈاکٹر قدیر خان سے، سرگودا یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا، تو میں نے کہا از اٹ ٹرو کہ آپ کو پھر پرسنلی بلایا ذوالفقار علی بھٹو؟ انہوں نے کہا جی مجھے خطوط بھی لکھے، مجھ سے رابطہ بھی کیا، پھر مجھ سے جو وعدے کیے وہ پورے بھی کیے. چلیں وہ دور ختم ہو گیا. اس چیز کو آگے لے جایا گیا، اور آگے لے جانے والے اب ایک عامر اور عامریت والا بندہ بھی استحکام پاکستان میں پیچھے نہیں رہا. پھر ایک جوڑا بنا، پھر ایک پیئر بنا، غلام اسحاق خان. غلام اسحاق خان اور غلام اسحاق خان وہ ایز اے سپروائزر اسے دیکھتے رہے، اور حکومت تھی اس وقت جنرل ضیاء الحق کے پاس. ان دونوں نے مل کر کے بہترین انداز میں دس از اے چین ری ایکشن. دیکھیں ایٹم بم ایک بندے نے نہیں بنایا، یہ حمزہ نے نہیں بنایا، یا حمزہ کے باپ نے بھی نہیں بنایا، یہ ایک تحریک نے بنایا، حکومتوں نے مل کے بنایا. یہ سب تسلیم کرتے ہیں. اس کے بعد آگے آیا دور، وہ کام تھا جو کوئی حکومت نہ کسی نے روکا نہ روکنا چاہا. 1985 آ گیا. اس میں ایک جمہوری حکومت آ گئی غیر جماعتی، جنید جو دور آ گیا. اس کا تسلسل اسی طرح رہا. اس کے بعد 88 بے نظیر آ گئی. بے نظیر کے بعد پھر نواز شریف آئے، پھر بے نظیر آئی، پھر نواز شریف. میزائل ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، اور کریڈٹ گوز ٹو نواز شریف کہ اس نے دھماکے کر دیے. اس کا مطلب پیچھے بیس بنی. رات آپ کے پروگرام ایٹ 11 میں، ہم وقت ایٹ 11 میں بیٹھے تھے، تو وہاں ایک فوجی تھے ہمارے ساتھ، فوجی ماہرین بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ضیاء دور میں مکمل ہو چکا تھا. جنرل ضیاء الحق دور ہم کسی وقت بھی یہ کہتے تھے. جنرل ضیاء الحق نے راجیو کی گاندھی میں کہہ بھی دیا تھا کاکا آرام سے، ورنہ یہ پٹاخے ہم بھی چلا سکتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ٹھنڈ بھی پھر پڑی تھی، ورنہ وہ نہیں رک رہے تھے. تو پھر ایک موقع اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز بخشا. اللہ کرے انہیں کرپشن سے بچنے کا بھی اعزاز بخش دے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں امپاسبل کو، بلکہ میں نے نہیں کہا، سوری میں کریڈٹ لے رہا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ ہم امپاسبل کو پاسبل کر دیتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ ہم پیار سے پاسبل کو بھی امپاسبل کرتے ہیں. ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے غلط رویوں کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر گزرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہماری حکومتوں کا تسلسل رہا، اور ساتھ ساتھ ایٹامک انرجی کا بھی تسلسل رہا. ہم نے بننا تھا ایٹامک پاور، اور ہم بن کے رہے. جس وقت کہتے تھے نا کہ بن کے رہے گا پاکستان. بالکل. ایک بات مجھے کرنے کی اجازت دیں. رات ہی ایک پروگرام میں بڑی عمدہ بات کی دلاور چودھری نے، اس کا ایک تیسری تحریک بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس بات پہ خوش ہوں گے عرفان. وہ تیسری تحریک ہے نوائے وقت. یہ جو نظریاتی تحریک ہے. صحیح. ایڈیٹرز کانفرنس، ایک بڑی کانفرنس ہو رہی تھی. آج کے کچھ حکومت کے بڑے دلدادہ جرنلسٹ جو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چمچا گیری کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے اس وقت پی ٹی وی ہوتا تھا، بڑے شوق سے پی ٹی وی دیکھتے تھے جب لائٹ آ جاتی تھی. تو پی ٹی وی پہ پھر رفتہ رفتہ یہ ذہن سازی کی جا رہی تھی کہ نہیں یار یہ دھماکے نہیں کرنے چاہیے، فلاں نہیں کرنے چاہیے، تدبر کو بھی خیال میں رکھیں، حکمت کو بھی خیال میں رکھیں، وغیرہ وغیرہ. پھر ایک دفعہ مجید نظامی نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب پوری قوم دھماکے مانگتی ہے. ٹھیک ہے. پوری قوم دھماکے مانگتی ہے، فوج دھماکے مانگتی ہے، آپ کا ووٹر دھماکے مانگتا ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹر، جماعت اسلامی دھماکے مانگتی ہے،
آرمی کے جرنیل سے لے کے فوجی جوان تک دھماکے. اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو میں آپ کا دھماکہ کر دوں گا. یہ تاریخی الفاظ ہے. بالکل ٹھیک. میں آپ کا دھماکہ کر دوں گا. اور پھر کیا ہوا؟ دھماکہ ہوا. یہ قوم کی موومنٹ ہے, حمزہ کی نہیں ہے. صحیح. حمزہ سے بات چلی نا, حمزہ کو یہ بھی باتیں کرنی چاہیے. یہ کریڈٹ ہمیں کہ دیکھیں ایک بات میں عرض کروں, اربوں کی پیشکش ان کو ہوئی تھی, عوام کو نہیں ہوئی تھی, قوم کو نہیں ہوئی تھی, اس تحریک کو نہیں ہوئی تھی. اب دیکھیں امریکہ ہے, کبھی ڈیموکریٹک نے کہا ہے کہ جو کیا ہم نے کیا, پھر ریپبلکن نے کہا جو کیا ہم نے کیا, اور تو کسی نے کچھ نہیں کیا. پھر اسی طرح نہ لیبر پارٹی کرتی ہے نہ دوسری پارٹی یو کے میں کرتی ہے. قومیں وہی پروان چڑھتی ہیں جن میں زنجیری عمل ہے, جو ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں اور زنجیر بناتے ہیں. تو یہ ضروری ہے. خالی کوئی بلاول کریڈٹ لیتا ہے یا خالی کوئی حمزہ کریڈٹ لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ قوم کو کریڈٹ, وہ اقربا پروری. اور ہے کیا, آپ اسی پروگرام سے آگے چلے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہے کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں کیا وہ بھی ہم نے کیا ہے, جو ہم نے کیا وہ تو کیا ہی ہے. جو کرپشن کیا وہ کون فرشتے کر گئے تھے آگے, اس کو نہیں مانتا. اچھا, اب یہ وہی آپ پھر امپاسبل سے پاسبل اور پاسبل سے امپاسبل کی طرف آ رہے ہیں. اچھا, ایک خبر میں ضرور آپ نے کہا تھا کہ شامل کرنی چاہیے ہے. مشیل اوباما اور امریکہ کے ساتھ اب اگر اچانک کا لفظ استعمال کیا جائے تو کچھ نئی بات تھوڑی ہے, کبھی بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے امریکہ اچانک. جنگل کا بادشاہ نا بھائی, انڈے دے بچے دے, اس کی مرضی ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ خبر کیا تھی مشیل اوباما؟ جی, مشیل اوباما اچانک پاکستانی سفیر کے گھر پہنچ گئی. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات, تعلیمی شعبے پر امداد پر گفتگو. مطلب اب ہم جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن بھی لیں گے, اب ہماری تعلیم بھی بہتر ہو جائے گی کیونکہ امریکہ ہمیں پڑھانے کے لیے تیار ہے. دیکھیں ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زمانہ بہترین جو امریکہ پڑھانا چاہتا ہے وہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ویسے ہی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. وہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو دو چیزیں پڑھتے تھے, ایک کی تو سمجھ آ گئی ہے, ایک کی ابھی تک نہیں آئی. وہ کہتے تھے علم بڑی دولت ہے. صحیح ہے. اب چونکہ میں خود بھی تعلیم فروش ہوں, ٹھیک ہے, تو اور بڑے بڑے ادارے ہیں وہ تعلیم بیچتے ہیں, تو واقعی علم بڑی دولت ہے, اس کی تو سمجھ آ گئی. لیکن ایک اور چیز بھی لکھی ہوتی تھی در و دیوار پہ, کبھی تعلیمی اداروں کے در و دیوار بھی بولتے تھے کہ زمانہ بہترین استاد ہے اور دنیا بہتر ہے. ہم نے زمانے سے کچھ نہیں سیکھا, حالانکہ زمانے کے انداز بدلے گئے, ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے اقبال سے یہ بھی نہیں سیکھا کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. بالکل صحیح. لیکن ہم دیار عشق میں مقیم ہوں یا اس میں ہمارا مقام ہو تو ہم کریں نا. تعلیم کو جب میاں صاحب اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ گئے تھے تو مریم اور اس کے مسز اوباما کی ملاقات اس وقت بھی تعلیم پہ ہوئی تھی. میں نے اس وقت بھی ایک کالم لکھا تھا. تعلیم کا معاملہ کیا ہے, مجھے 1 منٹ آپ نے دینا ہے خدا واسطے. تعلیم یتیم سا معاملہ ہے نا, تو اس لیے میں آپ سے خدا واسطے 1 منٹ مانگتا ہوں, صرف 1 منٹ. آل پاکستان وائس چانسلرز کانفرنس ہوتی ہے HEC کے تحت لاہور میں. اچھا چلے, وزیر اعظم علاج کے لیے باہر تھے. آل پاکستان کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, یہ نہیں ہے صرف ملتان سے لے کے اٹک تک, پورا کراچی سے پورے پاکستان کے لیے, اور کچھ 100 سے زائد وائس چانسلر تھے. ایوان اعلیٰ سجا تھا تعلیم. ہمارے وزیر اعظم صاحب تو چلے باہر گئے, وزیر تعلیم تھے, وزیر مملکت بلیغ الرحمان صاحب نے, تعلیم و تربیت والوں نے کوئی لفٹ نہیں کروائی. آگے چلیے, احسن اقبال نے بھی کوئی لفٹ نہیں کروائی. میاں شہباز شریف اس لیے ناراض ہو گئے کہ جو پنجاب کی HEC ہے اسے مرکزی HEC نہیں مانتی, اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ بھی وہاں نہیں آئے. وہ تو میزبان تھے. گویا سیکٹری آئے HED کے, ہائر ایجوکیشن کے, وہ کوئی بات مائنڈ کر گئے, اور صبح آکسفورڈ کے لیے ہمارے 9 وائس چانسلرز نے جانا تھا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ تشتری میں رکھ کے آپ سہولت دیں, بھئی جائیں باہر سے سیکھ کے آئیں اور اپنے ملک میں سکھائیں. انہیں اس بنیاد پہ, یعنی وزیر اعظم بڑا بھائی, چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ, دونوں کی حکومت, چھوٹے بھائی کی حکومت نے اس لیے روک لیا کہ مرکزی HEC پنجاب HEC کی نہیں مانتی. اور وہ جو بوریا بستر باندھ کے بیٹھے تھے, جنہوں نے صبح فلائی کرنا تھا, 9 وائس چانسلر, انہیں ایک جنبش قلم نہیں, ایک چھوٹی سی سرگوشی فون کی. وہ عرفان علی جو ہمارے کوئی بڑے منظور نظر ہیں, سیکٹری ہائر ایجوکیشن, گئی کہ آپ 9 کے 9 وائس چانسلر باہر نہیں جا رہے ہیں. تو مشعل کس کو سمجھائے گی؟ مریم کو. کیا مریم آ کے چچا جان کو سمجھائے گی یا باپ کو سمجھائے گی کہ وائس چانسلر بھی ایوان اعلیٰ ہے تعلیم کا؟
ان کا بھی خیال کر. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا, مجھے پتا ہے آپ بھی بیزار ہو گئی. نہیں میں بیزار نہیں ہو گئی, میرے ذہن میں ایک اور سوال تھا, اگر میں آپ اجازت دیں تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی. پوچھے بابا. مشیل اوباما آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں نصاب ہی پڑھانے کے لیے ملنے کے لیے؟ نہیں, وہ اپنا نصاب دینے آئے, وہ نصاب ساز. بس یہی پوچھیں کہ وہ نصاب پڑھانے آئی بابا میں نے بھی تو اس لیے عرفانہ بات کی نا, جب آپ اپنا سبق بھول جائیں گے تو پھر دیار غیر میں لوگ آپ کو اپنے سبق تو پڑھائیں گے نا. بلکہ وہ کیا کہا کرتے ہیں شریکے میں, وہ کہتے ہیں اپنی پٹی تو پڑھائیں گے نا. بابا وہ آپ کو نصاب نہیں, آپ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. آپ نے وہ چھوڑ دیا, لب پہ آتی تھی دعا بن کے تمنا میری, آپ وہ بھول گئے, آپ تعلیم کو بھول گئے. وہ بی بی اپنی پٹیاں پڑھانے آئی, اس نے کہا یہ جناب سفیر صاحب اپنی تعلیم ٹھیک کریں. ان کا مطلب پتہ ہے کہ اپنی تعلیم کیا ٹھیک کریں. آپ یہ نہ باتیں کریں کہ ہم نے آپ کے علاقے میں ڈرون حملہ کیا جا کر کے بلوچستان میں, آپ یہ بات نہ کریں. آپ وہاں پہ جو ہے وہ مخلوط تعلیم کو اس طرح انٹرمنگل کر دے کہ لڑکا لڑکا نہ رہے, لڑکی لڑکی نہ رہے. آپ اس طرح کریں, آپ اس طرح کر دیں کہ اسلامی باتیں ہی اپنے نصاب سے, اپنا نظریہ ختم کر دیں. چلے کہ ہر داڑھی والا دہشت گرد ہے, ہر شلوار قمیض والے کی چیکنگ ہونی چاہیے ہے, ہر مسلمان کو یا اچھا مسلمان کہلوانے والے کو اچھا کلمہ گو ہو, اس کو ایئرپورٹ پر روکنا چاہیے ہے, اس سے پہلے پورے پروسیس سے گزارا جائے اور اس کے بعد پھر اسے آگے جانے دیا جائے. یہ سب چیزیں آپ نے دریا کو جس طرح کوزے میں بند کیا نا, میرا بھی اب دل کرتا ہے کہ پروگرام ادھر ہی ختم ہو جائے. اچھا یہی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہی وہ چیز ہے, یہی وہ خود احتسابی ہے, یہی وہ باہمی احتساب ہے جو ہم نہیں کرتے. پھر ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں اوے سارے ہی کرپٹ ہو تسی, اور کیا کہہ رہے ہیں. ارے اس سے بڑا آئینہ کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں, وہ خیر بات اور ہے, میں ذرا پھر محبت کی طرف امید کی طرف آؤں. وہ پنجابی کا دو چھوٹے چھوٹے مصرے کہا کرتے ہیں, چلیا جی نو جی ہندی ہے اور محبت کی ہندی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ذرا ملک کو بھی جی کرے, آپ بناؤ کو بھی جی کرے. ہم کرپشن کو جی کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے رشتہ دار, وہ جی کو جی ہے نا, ایک بیوروکریٹ کا بانجا, دوسرے بیوروکریٹ کا بھتیجا, چوتھے بیوروکریٹ کا سالہ, اس کے لیے سارا پاکستان خالہ دا ویڑا ہے. میرے اور آپ کے لیے میرٹ ہے, اور میرٹ بھی پتہ ہے کیا ہے. اب میرٹ بھی کیا بنتا ہے. اب آپ نے پوچھا تھا میرٹ ہے جس کی جتنی بڑی سفارش ہے وہ اتنا ہی میرٹ پہ ہے. یہ معاملات ہے سارے. آپ ان معاملات سے نہیں جب نکلیں گے, دیکھیں قوموں کی زندگی بھی خاندانوں کی زندگی کی طرح ہوتی ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں پڑھنا پڑتا. ایک خاندان میں اگر کوارڈینیشن نہ ہو, ایک خاندان میں اگر ایکسلریشن نہ ہو, ایک خاندان میں اگر آرگنائزیشن نہ ہو, تو اس کا تماشا پوری دنیا کنٹرول نہ ہو, تو پورا شہر دیکھتا ہے, پورا محلہ دیکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ میں بھی یہ نہیں ہوگا, دیکھیں 5 یہاں لوگ ہیں, غور کرنے والی بات, یہ بین الاقوامی بات ہے. 5 ملکوں کی دیواریں سانجھی ہیں اور 5 کے پاس اپنا ایٹمی طاقت ہے. آپ کا موسن دشمن بھارت, چائنا, سابق USSR آج کا رشیا. یہ آپ نے ویسے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا, محسن دشمن. مطلب یہ وہ دانا دشمن ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں جگائے رکھتا ہے, ورنہ ہمیں بڑا شوق ہے سویا ہوا محل بننے کا, ہمیں بڑا شوق ہے سویا ہوا محل بننے کا, لیکن ہم جاگتے رہتے ہیں. وہ ہمیں الرٹ رکھتا ہے, اور اس کی شرارتی بچہ ہونا تو پھر گھر کا دادا ابو بھی کلپتا رہتا ہے, اور سو جا منو بھی سون دے, میں تو سویرے فجر بھی اور جو ہی ہماری آنکھ لگتی ہے وہ پٹاخہ, وہ کچھ نہ کچھ ایسا پنگا کر دیتا ہے, پھر اس کو ہم جواب دیتے ہیں. اچھا اس پہ ہماری کوارڈینیشن, اس میں ہماری کولیبوریشن, اس میں ہمارا جذبہ حریت, اس میں ہمارا وہ سب کچھ واہ فلک بوس ہو جاتا ہے. تو اس لیے مجھے اب یہ خواب دیکھنے پڑیں گے کہ سب کچھ انڈیا میں ہوگا تو ہمارے پاس. بعد میں جو کر رہا تھا کہ یہ جو پڑوسی ملک ہے نا, جن کے پاس سب کے پاس اسلحہ ہے, پھر ایران بھی ہے جس نے ابھی وہ نہیں کیا, اعلان نہیں کیا. ایران کے کردار کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات ضرور چاہوں گی. نریندر مودی صاحب کی بڑی واہ ہو رہی ہے ایران میں معاہدوں کے حوالے سے بھی, ویسے بھی. اچھا نہیں, اس کی واہ نہیں ہو رہی, آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے کنٹرول ہی نہیں کیا. افغانستان کے لیے جان دے دی, دل دے دیا, اسلحہ دے دیا, شہادتیں دے دی, اپنے ملک میں کنونشنل وار کروا لی, لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا کی. ایران ہمارا برادر دوست ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, مجھے سعودیہ اور ایران دونوں بازو لگتے ہیں پاکستان کے, اور پاکستان ان دونوں کا بازو ہے. دونوں ممالک میں نریندر مودی کا استقبال ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں چائنا اس کے بعد ہے. دیکھیں مجھ پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگا دے, چائنا اس کے بعد ہے, لیکن ہم نے دونوں بگاڑ لیے.
کیوں بگاڑے؟ اب کیا ہوتا ہے، افغانستان اٹھتا ہے، ایران اٹھتا ہے، معاہدہ جا کے کرتے ہیں انڈیا سے، اس کے لیے ایک خارجی معاملات میں یا خارجی سبجیکٹ میں یا فارن افیئر میں یا فارن پالیسی کی ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی ایکس وائی زی ملک نہ آپ کا پورا دشمن ہے نہ آپ کا پورا دوست ہے، میوچول بینیفیشیئر ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے، اکانومی دیکھی جاتی ہے، پراکسی وار تو ہر ملک میں ہے، تو اس کی بنیادوں پہ آپ کی آگے رشتہ داری یا آپ کے تعلقات چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں خارجہ پالیسی، آپ کو وزیر ہی نہیں ملتا۔ مجھے میں اب اس دوست کا نام نہیں لوں گا، اس کی پیشی نہ ہو جائے، ایک بہت بڑے عہدے پہ، حکومتی عہدے وفاق میں بیٹھا ہوا، میں نے کہا یار وزیر خارجہ کیوں نہیں بناتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ویسے ہمارے ہاں وزیر خارجہ ہو کون سکتا ہے؟ سوچ کے میں نے کہا یار میں بھی پریشان ہو گیا ہوں، لیکن چلو جس طرح ڈپٹی سپیکر کا آپ نے ایک تجربہ کیا تھا، کوئی تجربہ تو کرتے۔ جس پارٹی کو بہت برا کہتے تھے اس کے پاس شاہ محمود قریشی تھا، شاہ محمود قریشی کے بعد ہنا ربانی کھر تھی، ٹھیک ہے، آپ اسی بندے کو سینیٹر بنائیں اور اسی بندے کو وزیر خارجہ بنا دیں۔ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ ساتھ چاہتے ہیں کہ لوگ قلم ایک رکھتے ہیں، ایک قلمدان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں سارے ہم قلمدان پھینک دیتے ہیں، زیادہ قلم ملیں اس پہ ربڑ چڑھا کے پاس رکھ لیں۔ اقتدار پسندی ہے، ملک پسندی ضروری ہے، تعمیر پسندی ضروری ہے۔ تعمیر و ترقی جو ہے وہ یا تو کلاس رومز میں ہوتی ہے، آپ کہیں گے یہ سارا ہمیشہ اس بات پہ ہی آ جاتے ہیں، یا تو لیبارٹریز میں ہوتی ہے یا ذہنوں میں ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کے یہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، اگر لیڈر کی یہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر قحط الرجال ہے، اور قحط الرجالی میں اچھی خبریں کام ہی ملا کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے نعیم مسعود صاحب اور ہم نے سرحاصل گفتگو بھی کی۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت، اچھا ویکنڈ گزاریے گا، اللہ نگہبان۔